बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले कुछ दो तीन इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। एक अफसोसनाक खबर है कि जो कुवैत पेट्रोलियम है उसने अपने तमाम ऑपरेशंस वो पाकिस्तान में बंद कर दिए हैं। दावा ये किया जाता रहा है कि जी सरमायाकारी आएगी और जो है ना सरमायाकार आएंगे, लेकिन जो पहले जहाँ पे मौजूद हैं वो भी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से वो यहाँ से जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है ना वो पंगा पड़ा हुआ है। नून लीग चाहती है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि जनूबी पंजाब में, यानी उधर ये कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं हैं, ये ज़ोर दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी इनकी मर्ज़ी की हो, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स। ज़ाहिर है हलवा मांडा और दमड़ी, क्योंकि खाली सिंध है सोने की कान इनके हाथ में, तो पंजाब से हिस्सा नहीं आ रहा। तो ये अब जो है आज मुज़ाकरात हुए हैं लाहौर में कि हमें पंजाब में भी हिस्सा दिया जाए, यहाँ पे हम अपने पुलिस वाले लगाएं या कोई ACDC लगाएं और यहाँ से भी कोई बोनस के तौर पे जो दमड़ी है, रोकड़ा है, वो भी हमें जो है वो वसूल हो। इसके बाद जो तीन फ़ौजी जो है ना मसनूआत हैं, ये सर्वे शेयर किया है स्मीना पाशा ने। आप जानते हैं स्मीना पाशा ज़बरदस्त एंकर हैं और ज़बरदस्त उनका यूट्यूब चैनल है। उन्होंने सर्वे शेयर किया है कि तीन जो फ़ौजी मसनूआत हैं वो बिल्कुल डेड हो गई हैं। यानी एक उन्होंने नाम लिया है नूरपुर दूध का, दूसरा उन्होंने नाम लिया है नूरपुर बटर का, और तीसरा उन्होंने नाम लिया है कि जो दलिया है, फ़ौजी दलिया, ये तीन आइटम जो है वो बिल्कुल डेड हो गए हैं। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था कि PTI ने ऑफिशियली ये मुहिम शुरू नहीं करवाई, ये लोगों ने खुद शुरू की। ये जो स्मीना पाशा का ये जो सर्वे है ये इस्लामाबाद का है, और ये भी आपको बता दूं कि वो बता रही थी कि ये पूरे इस्लामाबाद का नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो मॉल हैं वहाँ का उन्होंने जायज़ा लिया, वहाँ के मैनेजर से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की, और ये भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो है ना वो सेल लगी हुई है, यानी ऑफर्स लगी हुई हैं कि दलिए के साथ जो है ना प्याला फ्री मिल रहा है, और मिल्क जो नूरपुर मिल्क है उसके साथ एक डब्बे के साथ एक फ्री मिल रहा है। ये उन्होंने अपना आंखों देखा जो है वो हाल शेयर किया है। अब हम अपने आते हैं जो है वो वीलॉग पे। दुनिया की ताकतवर खातून वो इमरान खान पर आशिक हैं। हालत ये है, मैंने आपको बताया इमरान खान की 72 साल उम्र है। खैर वो स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, कोई शक नहीं है। और ये खातून शुक्र है क्रिकेट के दौर में इमरान खान को नहीं देखा, वरना ये तो अपनी नस काट लेती। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि ये इनकी खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। इनको अभी तक ये नहीं पता कि खारजा पॉलिसी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ ने अपने 4 साल दौर में वज़ीर ख़ारजा ही नहीं रखा था, वज़ीर ख़ारजा ही नहीं था मुल्क का, और अब किसको बनाया है? इसहाक डार को। इसहाक डार की खूबी कौन सी है? वो समधी है नवाज शरीफ का। और क्या खूबी है जो है ना इसहाक डार की, उसको क्या पता वजारत खारजा का, खारजा अमूर का। ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इतना सेंसिटिव टॉपिक है। आप दुनिया के किसी जो है ना वज़ीर खारजा की प्रोफाइल निकाल लें। एक दफ़ा मैंने आपको कहा था कि इंडिया के दूर न जाएं, इंडिया के जो जयशंकर है ना, इनकी प्रोफाइल आप निकालें गूगल पे, आपको पता चलेगा कि वो बंदा कितना पढ़ा हुआ है, PhD है, फिर कितने साल उसने फॉरेन सर्विस में नौकरी की है। अब वो वज़ीर खारजा है और बेहतरीन वज़ीर खारजा है। यहाँ वजारत खारजा किस पे चल रही है कि जी ताकतवर खातून, वो मैं आपको बताता हूँ कौन है, वो इमरान खान पे आशिक हैं। उसके बाद खुदा हाफिज़ इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान जैसे लोग ना ये मुआशरे की तस्वीर होते हैं, ये मुआशरे का हुस्न होते हैं, ये जो है ना वो मुआशरे का ज़मीर होते हैं। मैंने आपको इमाम अहमद बिन हम्बल या इमाम मालिक, मेरे एक व्यूअर ने दुरुस्ती की थी, उनके बारे में बताया था कि उन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे खड़े होकर
شاگردوں کو بتایا تھا کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے. اختلاف ہمارے لیے اختلاف میں برکت رکھی گئی ہے، لیکن یہ تیزی سے شمالی کوریا بنتا یہ ملک. پہلے عرش شریف کو آپ نے دیکھا کیا ہوا، اب عمران ریاض خان وہ ملک چھوڑ گئے، یہ یعنی ذرائع تصدیق کر رہے ہیں. تو کیا کہا جا سکتا ہے اس معاشرے کے بارے میں. اور پھر ایک اور واقعہ اس کے ساتھ لنک کر کے آپ کو سناؤں گا. اس کے بعد گنڈاپور، آج جیل میں خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ علی امین تم جس کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہو نا وہ مجھے پتہ ہے. یعنی یہ علی امین گنڈاپور لوگ یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 90 کی دہائی ہے، کسی کو جو ہے نا وہ کچھ پتہ نہیں چل رہا، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن آپ ایک بات پہ غور کریں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی وہ یقین کریں کہ پاکستانیوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. بیرون ملک پاکستانی اور یہاں کا پڑھا لکھا نوجوان وہ اپنی خارجہ پالیسی بنا رہا ہے کہ کون سا ملک ہمارے لیے اچھا ہے اور کون سا ملک ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. یہی وہ جس سوشل میڈیا کو شیطانی کہہ رہے ہیں نا، اس سوشل میڈیا نے فوج سے محبت کے ریکارڈ توڑے ہوئے تھے. کوئی فوج کے خلاف بات کرتا تھا نا، یہ اس کی بینڈ بجا دیتے، لیکن فوج کو یہ بات پسند نہیں آئی، فوج دوسری طرف نکل گئی. بہرحال گنڈاپور صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ عمران خان ہیں اور ان کو پتہ ہے، بہرحال ان کو پتہ ہے. اس کے بعد خان صاحب نے کوڑا جواب دیا ہے. کس بات کا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور صرف بیرسٹر گوہر کیوں، یہ ایک سوال ہے. یعنی عمران خان کو ملنے کے لیے جو سب سے آسان جس کی رسائی ہے نا وہ بیرسٹر گوہر ہیں. اور بیرسٹر گوہر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا بنیر سے ہیں، یعنی زبردست پٹھان ہیں. لیکن سمجھ نہیں آتی بیرسٹر گوہر اپنی وکالت سے ڈرتے ہیں، اپنی کروڑوں کی فیس سے ڈرتے ہیں، یا بیرسٹر گوہر جو ہے نا ججوں سے بگاڑنا نہیں چاہتے، یا بیرسٹر گوہر کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ آج جو کچھ عمران خان نے اندر کہا نا وہ سمیع ابراہیم نے رپورٹ کر دیا، وہ رپورٹرز نے رپورٹ کر دیا، لیکن بیرسٹر گوہر کی جرت نہیں ہوئی. یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ وکلا بیچارے یہ فیسوں کے مارے ہوئے کلائنٹ سے فیسیں لینا، پھر ججوں کے ساتھ بنا کے رکھنا، کیونکہ پاکستان میں انصاف یا قانون تو ہے نہیں. یہاں پہ نیکسز ہے، یہاں پہ ججز کی واضح جو ہے نا وہ لائن ہے. پھر یہ بارز ہو گئی، رہی صحیح کثر یہ بارز نکال دیتی ہیں. یعنی MNA اور MPA کا الیکشن اتنا اہم نہیں ہے، عہدیداری اتنی اہم نہیں ہے جتنی بارز کی ہے، کیونکہ حلوہ مانڈا بہت ہے اور روکڑا بہت ہے. اور پھر نون لیگ جیسی حکومتیں یہ کبھی DHA میں پلاٹس اعظم ندیر تارڑو، کبھی اتنی گرانٹیں کبھی اتنی گرانٹیں. تو بہرحال یہ عمران خان کی چوائس تھی، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. اگر کوئی بلا روک ٹوک عمران خان سے مل سکتا ہے نا تو وہ بیرسٹر گوہر ہے. لیکن بیرسٹر گوہر باہر آ کر جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا ٹھار جس طرح موسم چل رہا ہے اس قسم کا بیان دیتے ہیں. اب خان نے اندر کیا کہا؟ سمیع ابراہیم نے رپورٹ کی ہے کہ خان نے اندر کوڑا جواب دیا ہے، اور خان نے کہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ٹرک کی بتی ہے. خان صاحب نے اس بات پہ بھی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ مطالبہ رکھنا چاہیے تھا کمیشن بنانے کا 26 نومبر پہ ڈی چوک پہ. یہ کیا بات ہوئی کہ اب 2 جنوری کو جو ہے نا وہ مذاکرات ہوں گے اور یہ مذاکرات کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے. اور پھر عمران خان کو پیغام بھجوایا گیا تھا کہ ان کی جو سول ڈس اوبیڈینس کی جو ہے نا وہ کال ہے نا اس کو وہ واپس لیں. اس کو عمران خان نے واپس لینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی جو کچھ کر رہے ہیں نا ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو حکومت کو پتہ ہے کہ ان کو لگ پتہ جائے گا. ابھی میں نے آپ کو 3 مصنوعات کا بتایا، سمینا پاشا کا سروے، اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ عمران خان نے اعلان نہیں کیا. یہ تو ویسے لوگوں نے جو ہے نا ڈی چوک میں جو کچھ ہوا تو لوگوں کو غصہ تھا، ظاہر ہے ناراض سے لوگ، انہوں نے شروع کر دیا. اگر عمران خان اس کا اعلان کر دیں، اس کو اون کر دیں، تو عمران خان نے اس کو اون نہیں کیا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 آئٹم بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں، حالانکہ روزمرہ کے آئٹم ہیں. یعنی اسلام آباد میں اگر یہ حالت ہے تو ارد گرد کیا حالت ہوگی. تو بہرحال عمران خان نے جی کوڑا جواب دیا ہے کہ وہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے
اس کا اعلان واپس نہیں لیں گے۔ حسب معمول قیادت پر برہم تھے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو مرنے والے ہیں ان کی چیخیں، مرنے والوں کو خون، مرنے والوں کے لواحقین کے چہرے، وہ مجھے سونے نہیں دیتے، وہ مجھے رات کو خوابوں میں بھی آتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ زیادہ تر جو ہے نا irrelevant ہو گئی ہے، یعنی یہ بالکل درمیان سے نکل چکی ہے۔ اب جو رابطہ ہے وہ عمران خان کا اور لوگوں کا، وہ براہ راست جو ہے وہ رابطہ ہے، یہ اس میں کہیں شامل نہیں ہوتے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ گناپور کے بارے میں خان صاحب نے یہ بھی رپورٹ کیا سمیع ابراہیم نے کہ گناپور جن کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں نا تو وہ مجھے پتہ ہے، اور یہاں تک عمران خان نے کہہ دیا کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے ملنے سے آنے سے پہلے گناپور کہاں سے اجازت لیتے ہیں اور پھر مجھے ملنے آتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عمران خان ایسا پارس ہیں، عمران خان ایسی شخصیت ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا پارس کے بارے میں کہ یہ ایک ایسی چیز یا پتھر ہوتا ہے جس چیز کے ساتھ ٹچ کرے نا تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ یعنی علی امین گنڈاپور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ کبھی اس کی نسل میں سے کسی نے سوچا تھا کہ وہ KPK کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا، لیکن عمران خان پارس ہے، علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بن گیا، اور سب لوگوں سے امید تھی کہ وہ تھوڑا بہت مایوس کریں گے، لیکن علی امین گنڈاپور سے قطعی طور پہ امید نہیں تھی کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں گے۔ بہرحال گنڈاپور کا جو روز بروز گراف ہے نا وہ خان صاحب کی نظروں میں گرتا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ گنڈاپور خود ہیں۔ اب دیکھیں نا مذاکرات ہوئے تو ان مذاکرات میں بھی گنڈاپور نے شرکت نہیں کی کہ جی KPK میں کابینہ کا اجلاس ہے۔ تو یہ ساری رپورٹس بہرحال عمران خان کو پتہ ہیں۔ اور ایک اور انتہائی اہم بات یہ خبر ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے سورسز موجود ہیں۔ اب جو شخص 3 سال وزیر اعظم رہا ہو، کیا اس نے حکومتی مشینری میں سارے دشمن بنائے ہوں گے، یا حکومتی مشینری میں سارے 2 نمبر لوگ ہوں گے، یا حکومتی مشینری میں کوئی جو ہے نا وہ ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو حقیقت کا اور سچ کا پتہ نہ ہو؟ تو یہ میں خبر کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے وہ سورسز موجود ہیں، عمران خان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو PTI کی باہر لیڈرشپ ہے نا ان کی یہ غلط فہمی ہے، ان سے زیادہ باخبر وہ جیل کے اندر عمران خان ہیں، ان تک باتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی سرگرمیاں، پہلے علی امین گنڈاپور کا KPK ہاؤس چلے جانا اور پھر لوگوں کو بتانا کہ وہ 12 ضلعوں میں سے ہو کر پشاور پہنچے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان کو پتہ ہے۔ اور عمران خان اب تو 27 سال سے دھکے کھا رہے ہیں، سیاست کے میدان میں وزیر اعظم تک بن چکے ہیں، اور اب اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، وہ اکیلے ہوتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں اور زیادہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو بہرحال علی امین گنڈاپور کا بھی ان کو پتہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں عمران ریاض خان۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ کسی معاشرے کا ضمیر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ سنے جانے والا جو ہے نا وہ اینکر، جس کی ملینز میں جو ہے نا وہ فالورز ہیں، وہ حق بات کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، اور خالی بات نہیں کرتے میری طرح، انہوں نے قربانی دی۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ غائب ہونے سے پہلے عمران ریاض خان کیسے تھے اور جب واپس آئے تو کیسے تھے، ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ بالکل بوڑھے ہو گئے اور ان کا جو ہے نا وہ حلیہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ سب سے پہلے جو حضرت حمزہ تھے نا، حضرت حمزہ بن جو ہے عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نے آپ کو دلچسپ بات بتائی تھی کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا دعویٰ ہے، وہ اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے نا تو خلیفہ راشد، پہلے خلیفہ راشد وہ حضرت حمزہ ہوتے، ان کی ایسی پرسنالٹی تھی۔ جب وہ عہد میں شہید ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ واشی نے ان کو نیزہ مارا چھپ کے، اور جو ہے نا پھر وہ ابو سفیان کی جو اہلیہ تھی ہند، انہوں نے سارا جو ہے نا ان کا کلیجہ نکال دیا، اور یہ بھی ہے کہ ان کے اعضاء کاٹ ڈالے اور ان کی انگلیاں کاٹ کے، کان کاٹ کے، ہار بنا کے گلے میں ڈالا، تو بدر کو انہوں نے بدلہ لیا۔ تو سید الشہداء کہا تھا اپنے چچا کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر یہ دوسرا خطاب کس کو ملا، یعنی وہ شہادت آپ ذہن میں رکھیں، پھر آپ کے نواسے
حضرت حسین ابن علی علیہ السلام، یعنی بالکل اسی طرح وہ شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کربلا میں ان کا جو ہے نا سر تن سے جدا ہوا، ان کی جو ہے نا وہ جو جسد مبارک تھا ان کو بھی خراب کیا گیا۔ لیکن یعنی تقریباً تمام علماء کہتے ہیں کہ جی جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حسین ابن علی نے کیا کیا تھا؟ حسین ابن علی نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ یزید کو خلیفہ یا بادشاہ بننے سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی پرسنالٹی ہے نا، 2-3 بندوں کے نام لیے تھے، ان میں جو خاص نام تھا نا وہ حسین ابن علی کا تھا، کہ حسین ابن علی کسی قیمت پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور پھر حسین ابن علی نے قیمت چکائی، کمپرومائز تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن پورا خاندان آپ دیکھ لیں۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، وہ آسان نہیں ہے۔ گھروں میں بیٹھنا، سوشل میڈیا چلانا، ٹک ٹاکیں دیکھنا، یعنی ہم تو اتنے بدقسمت ہیں ہم بولنے والے کہ لوگ ہمارے بولنے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی 9 منٹ کی ویڈیو بنائیں، کوئی کہتا ہے 10 منٹ کی ویڈیو بنائیں۔ میں حیران ہوں کہ ہم اتنا زیادہ رسک لیتے ہیں، اور جو میرے محترم ویورز ہوتے ہیں تو وہ بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ یعنی آپ تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں، کیونکہ حالات جس طرح جا رہے ہیں نا ملک کے، یہ ہم سب کا ملک ہے، اور یہ بڑی محنت سے ملک برباد کر رہے ہیں، بڑی محنت سے ملک غرق کر رہے ہیں۔ دنیا حیران ہے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دنیا کیوں حیران ہے۔ ابھی ہم عمران ریاض کی بات کر رہے تھے، بالآخر عمران ریاض خان جو ہے نا وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ عرش شریف جیسا ان کا حال نہ ہو، اور وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اب آپ بتائیں نا، بچوں کی تعلیم، ان کے ماشاءاللہ 4-5 بچے ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے، ان کی تعلیم، ان کے نئے اسکول، پھر نئی رہائش۔ آپ کو پتہ ہے بندہ کس طرح گھر بناتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جوڑ کے ہم جو مڈل کلاس والے ہیں وہ اپنا گھر بناتے ہیں، پھر گھر بنانا، پھر رہنا دیار غیر میں، والدین، رشتہ دار، چاچے، مامے، نانیاں، یعنی ہمارا تو ادھر ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو پہلے بھی لوگ قربانی دے گئے، صابر شاکر، ڈاکٹر موید پیرزادہ، اس کے علاوہ جو ہے نا وجاہت سعید خان، ان لوگ یہ بیچارے غدار نہیں تھے، دہشت گرد نہیں تھے، بڑے صاف ستھرے لوگ تھے، لیکن اختلاف رائے۔ بہرحال عمران ریاض خان کے لیے بہت ساری جو ہے نا وہ نیک خواہشات، بہت ساری دعائیں۔ ہمارے تو سینئر ہیں اور استادوں میں ہیں، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے عمران ریاض خان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بولتے ہیں، لوگوں کے لیے بولتے ہیں، ورنہ ان کی لائف تو بہت سیٹلڈ ہے۔ کبھی یوٹیوب پہ آپ عمران ریاض خان کا گھر دیکھیں، وہ تو میرا خیال ہے کروڑوں کماتے ہیں مہینے کا، ان کو کیا ضرورت ہے جو ہے نا وہ مشکلات مول لینے کی، لیکن وہ بولتے ہیں، اور ان جیسا کوئی نہیں ہے، وہ حق کی آواز ہیں، اور وہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں بولتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے حق میں ہو، پی ٹی آئی کے خلاف ہو، نون لیگ کے حق میں ہو، نون لیگ کے خلاف ہو، اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں نے بھی عمران ریاض کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب یہ ہیں تلسی گراڈ، یعنی پھر میں تلفظ کہتا ہوں کہ ان کے اپنے تلفظ ہوتے ہیں، جس طرح وہ ہمارے آپ انگلش کمنٹری سن لینا کرکٹ کی تو وہ کتنے عجیب و غریب ہمارے نام لیتے ہیں، ظاہر ان کی لینگویج نہیں ہے، اسی طرح انگلش ہماری بھی لینگویج نہیں ہے۔ تلسی گراڈ جو ہے یہ انٹیلیجنس کی سربراہ بننے جا رہی ہیں، میری لینڈ کی، اور یہ تمام انٹیلیجنسوں کی جو ہے نا وہ ماں ہوتی ہے، میری لینڈ، ٹھیک ہے جی۔ تلسی گراڈ جو ہے ان کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس لیے دباؤ آ رہا ہے امریکہ سے، یہ ارسطو ہیں یہاں کے پاکستان کے، اس لیے دباؤ آ رہا ہے کہ وہ جو تلسی گراڈ ہے نا وہ عمران خان کی عاشق ہے۔ دنیا کی اس وقت طاقتور ترین عورت، یعنی 20 جنوری کے بعد نامزد تو ہو گئی ہے، حلف اس نے 20 جنوری کے بعد لینا ہے، وہ اس وقت دنیاوی طور پہ دنیا کی طاقتور ترین عورت بن جائے گی، تلسی گراڈ، کہ جی وہ عمران خان کی عاشق ہے۔ اور یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہاں داڑیاں سفید کی ہیں، انہوں نے کہاں بال سفید کیے ہیں؟ یہ دعویٰ کیا ہے نصرت جاوید صاحب نے۔ نصرت جاوید جن کے نمائندے ہیں اور جن کی زبان بولتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ان کو
خارجہ پالیسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے. میں نے آپ کو خارجہ پالیسی کا اصول بتایا تھا اور وہ بتایا تھا سر ونسٹن چرچل کا. سر ونسٹن چرچل نے کہا تھا، یہ وزیر اعظم تھے برطانیہ کی دوسری جنگ عظیم میں، اور یہ نوبل پرائزڈ بھی ہیں، لٹریچر میں ان کو نوبل پرائز ملا ہے. چرچل نے کہا تھا وی ہیو نو پرماننٹ فرینڈس، وی ہیو پرماننٹ انٹرسٹس، کہ جو ہمارے مستقل دوست نہیں ہوتے، ہمارے مستقل مفادات ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یعنی طیب اردگان کی بیٹی کی شادی کا نواز شریف گواہ بن گیا، مان نہ مان میں تیرا مہمان. اب یہ خارجہ پالیسی ہے. ادھر شیخوں کے ساتھ سعودیوں کے ساتھ تعلقات، یہ خارجہ پالیسی ہے. خارجہ پالیسی کا تو مطلب ہی اور ہوتا ہے. اب یہ شادی ہو رہی ہے جاتی عمرہ میں، پتہ نہیں حسن نواز کے بیٹے کی ہے یا حسین، اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہاں دنیا جہان کے انڈینز آ رہے ہیں، شیخ آ رہے ہیں، وہاں پہ مارو مار کام ہوگا، سارا کام ہوگا. یہ سمجھتے ہیں یہ خارجہ پالیسی ہے. یہ خارجہ پالیسی کو خالہ جی کا گھر سمجھتے ہیں. یہ خارجہ پالیسی وہ دیکھا نہیں ہے، شہباز شریف لٹک جاتا ہے ہر کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے کمر میں ہاتھ ڈال لیتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ خارجہ پالیسی ہے. خارجہ پالیسی اس طرح نہیں ہوتی. خارجہ پالیسی کے اپنے بیرو میٹرز ہوتے ہیں، خارجہ پالیسی کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں. انہوں نے مفادات دیکھنے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بار بار کہہ رہا ہے، پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہے؟ امریکہ 77 سال میں پہلی دفعہ اس لائن پہ آیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ بجائے ہم ڈکٹیٹروں کے ساتھ کھڑا ہونے کے، ہم کیوں نہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں گالیاں ملتی ہیں. پاکستانی آپ کو پتہ ہے امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، امریکہ کو برا سمجھتے ہیں، یعنی بہت ساری اس کی وجوہات ہیں اور جنون وجوہات ہیں. امریکی اس دفعہ یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہم اس رجیم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. رجیم بہت سنتے ہیں. رجیم کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں. رجیم کا مطلب وہ حکومت ہوتی ہے جو ناجائز ہوتی ہے. اس بات کو سمجھیں، جو انسٹال کی جاتی ہے، جو ریگڈ کی جاتی ہے، جو بٹھائی جاتی ہے، جو الیکٹڈ نہیں ہوتی، اس کو رجیم کہتے ہیں. امریکنز نے فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ رجیم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ اب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ لوگوں میں نمبر بنانا چاہتے ہیں، اور لوگوں سے مراد ہے عمران خان، کہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے تو لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے. یعنی ایلون مسک کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا وہ سٹیزن جو ہے نا جرنلزم کا دور ہے. ہر کوئی صحافی، آپ بھی صحافی ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے میری طرح؟ آپ بھی بولیں، کال سے بولنا شروع کر دیں. سٹیزن جرنلزم پہلے ٹیگ لگا ہوا تھا کہ یہ سینئر تجزیہ کار، یہ تو خود بنے ہوئے ہیں نا، یہ سینئر تجزیہ کار اور یہ تجزیہ کار خود ایک دوسرے کو. ایلون مسک کہتا ہے کہ جی سٹیزن جرنلزم، اور جو مرضی ہے بولیں، جو مرضی ہے، یعنی آپ کو حق ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اگر وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو عمران کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہ عمران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تلسی گراٹ جو ہے نا وہ عمران خان پہ عاشق ہے، کیونکہ ہر وقت ان کو اپنی وہ طلال چودھری والی تنظیم سادی یاد آتی ہے. ہر وقت رات کو 2 بجے جو وہ تنظیم سادی کر رہا تھا، ان کو ہر وقت وہی یاد آتی ہے. ان کو کسی بات کا ککھ نہیں پتا. لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، پیسے لوٹنا، پیسے چوری کرنا، باہر جائیدادیں بنانا. دیں نا جواب، دیں یورپی یونین کو جواب، دیں برطانیہ کو جواب، دیں امریکہ کو جواب. کس طرح دیں؟ جائیدادیں، سب کی جائیدادیں ادھر. ان کو نہ کرتے ہیں تو مرتے ہیں. اور یہ تو پھر ابو جی ہے، یہ آپ بھول جائیں کہ یہ ٹرمپ کو کچھ کہیں گے. یہ تو ابو جی ہے، یہ تو باپ ہے ان کا. 77 سال سے امریکنز باپ ہیں ان کے. یہ امریکنز کو کس طرح نہ بول سکتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، احسان کا اور رحم کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.